सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ होंगे जर्मनी में, और खान साहब से आज ये पूछेंगे कि खान साहब, जिस तरह ईरान इसराइल आपने देखा कि जंग हुई, पूरी दुनिया का सिस्टम दरम भरम था, और पाकिस्तान में इसका क्या रद्द अमल आया। और इसमें एक बड़ा अहम सवाल लोग उठा रहे हैं कि जो तहरीक लबैक के लोग हैं, उन्होंने कोई इस पे बातचीत नहीं की, बिल्कुल खामोशी इख्तियार की, वरना तो कोई छोटी मोटी बात हो वो तो तूफान ले आते हैं। क्या वजह हो सकती है खान साहब? जी देखें, दुनिया के जो जो तरीके लबैक है वो बास इशारों पर काम करती है। इसलिए उनका कोई अपना मुस्तकिल प्लान नहीं है, ना वो सियासी पार्टी है ना वो मजहबी पार्टी है। वो एक फितना घर है जिनको लोग इस्तेमाल करते हैं और वो अपने काम की कीमत ले लेते हैं उनसे। जो उनको इस्तेमाल करना चाहे उनसे वो एक कीमत बता देते हैं अपनी कि हमसे इतना, और उसमें वो अपनी पॉलिसी के अंदर कामयाब है। इसलिए ना तो उनको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पता है, ना उन्हें मुसलमान ममालिक के आपस के तल्लुकात का कोई ऐसा खास इल्म है। उन्होंने तो बस एक खास मौजू अपने लिए चुना हुआ है जो उनकी जिसके गिर्द वो पूरी पार्टी जो है वो हरकत में रहती है। यही जो उनके बानी थे, उस जमाने में भी हालात और थे, इन मानों में हालात और थे कि बाजीगर और लोग थे फ्रंट के ऊपर, वो उनके हाथों में खेल रहे थे। अब ये है कि और लोग हैं वो उनकी पॉलिसियों के साथ चल रहे हैं, वरना दुनिया के हालात का तो इनके ऊपर क्या इनको इल्म होना है। अब ये है कि उनको नए रास्तों पर डाल दिया गया है, जिनको जो उनकी जरूरत जिन लोगों ने उनसे काम लेने थे अब उनमें फूट डलवा दी गई है। जो हम देख रहे हैं पिछले चंद दिनों के दौरान, इस दौरान जो दुनिया के अंदर हालात हुए थे, ये अपने अलग मंजिल की तरफ से रवा थे। अब वहां पर उन हालात से मुतासर हुए बगैर कि दुनिया में क्या हो रहा है, वहां उनकी आपस में उलझाव शुरू हो गया हुआ है। आपको पता है साद रिजवी और अनस रिजवी जो बाबा जी के बेटे हैं जी, उनका सबसे बड़ा राइट हैंड जो था वो नईम चट्टा साहब थे, बिल्कुल, जो इंतहाई बदजबान और बेतुकान बोलने वाले शख्सियत थी वो, ये है भी। उनका उनके साथ कोई ना कोई इख्तिलाफ पैदा किया गया है या पैदा हो गया है। अब वो दोनों ग्रुप आपस में एक दूसरे के खिलाफ जो है, अगर आपने पिछले चंद दिनों की जो वीडियोज हैं जिनमें फारूक कमांडोज है, अहमद शाह बुखारी है, मोहम्मद तारक सईदी साहब है, इन सब की अगर आपने वीडियो देखी हो तो एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गंद उछाल रहे हैं, और आजकल अपनी जिसे कहना चाहिए तफरके का शिकार है ये पार्टी। तो इसलिए इनको ना तो दुनिया से कोई गरज होती है, ना अपने मामलात को बजाय दुरुस्त करने के अब ये फितना बढ़ना शुरू हो गया है जी। और कोई भी एक दो आवाजें उठी तो हैं कि हमें इस इख्तिलाफ को इतनी हवा नहीं देनी चाहिए और आपस में तय करना चाहिए। लेकिन जब देखना ये होता है कि इख्तिलाफ की बुनियाद कहाँ पड़ी, उसके पीछे कौन लोग हैं। अगर तो वही लोग हैं जिन्होंने इनको बनाया था, अब उन्हें इनकी जरूरत नहीं रही तो वो इनसे अलग होना चाहते हैं, तो इनमें फूट डाल के इनको कमजोर करने के लिए जो है ये कदम बज़ाहिर उठाया जा रहा है। और ऐन उस महीने में जबकि मुहर्रम के दिन है और मुल्क के अंदर हर वक्त एक सिक्योरिटी का खदशा जो है वो मौजूद होता है, तो भाई आपको पता है कि इस वक्त पंजाब हुकूमत के अंदर जो है 1,10,000 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो ड्यूटी दे रहे हैं, जिन्होंने 15 दिन की ड्यूटी देनी है, और उनके साथ 80,000 रेंजर्स के एहलकार जो है वो भी अलग से ड्यूटी दे रहे हैं, जिन्होंने 38,217 मजाले जो है उनकी सिक्योरिटी करनी है। अब ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक सूबे के अंदर इतनी बड़ी पुलिस, अब बताएं कि जहाँ 2 लाख बंदे सिर्फ सिक्योरिटी पर मामूल हो, उनका अखराजात कितने होंगे और वो हुकूमत को बर्दाश्त करने पड़ रहे होंगे। तो उसके साथ अब इनका जो है वो भी एक खतरा जो है वो खड़ा हो गया। अगर इनकी आपस में जत्थों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई या ये एक दूसरे के खिलाफ मैदान में आ गए तो हुकूमत के लिए एक नया मसला जो है वो खड़ा हो जाएगा। तो
اس لیے پاکستان کے حالات جو ہے بجائے دنیا کس طرف جا رہی ہے، دنیا کے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں ان میں لوگ اپنے حالات کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ان تمام صورتحال سے بے نیاز ہو کے آپس کی لڑائیوں سے جو ہم فارغ نہیں ہو رہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ 14 جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں وزیرستان کے اندر جی. وہ ایک مسئلہ پاکستان کے ساتھ ایک علیحدہ مطلب سر ہر وقت اٹھائے رکھتا ہے. اور حکومتی اہلکاروں کی یہ حالت ہے کہ وہ ہر وقت نئے سے نئے بیان جاری کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ ترقی کر لی اور ہم نے یہ ترقی. ابھی 3 دن پہلے بلومبرگ کی جو رپورٹ آئی تھی اس سے میرے کان کھڑے ہو گئے تھے کہ اس نے جو لسٹ شائع کی تھی کہ جو ممالک دنیا کے اس وقت بینکرپسی کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں ان میں پاکستان کا دوسرا نمبر تھا. اور حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ بھئی ہم جو ہے اتنی ترقی کر لی اور ہم نے یہ مار کے مار لی ہیں. اور بلومبرگ کی رپورٹ اور وہی ہوا کہ 2 دن کے بعد رپورٹ آ گئی کہ بھئی چائنا نے جو ہے 3.4 ارب ڈالر جو ہے اس کے قرضے جو ہے وہ مؤخر کر دیے ہیں. اسے ہمیں پھر ایک سہارا مل گیا. اگر وہ مؤخر نہ کرتا تو ہم وہ دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے. تو اس وقت لازمی پھر پاکستان بینکرپسی کی بلومبرگ کی رپورٹ غلط نہیں تھی. تو اب ایک وقتی سہارا ہمیں مل گیا, پھر ایک ٹیکہ لگ گیا ہمیں 3.4 ارب ڈالر کی جو ہم نے واپس کرنے تھے نہیں کرنے پڑیں گے ابھی سر دست, اس کو مؤخر کر دیا گیا. تو اس قسم کی ہم ایک کمزور ملک ہے. ہمیں ان تمام گروپوں سے, چاہے وہ تحریک لبیک ہو اور چاہے کوئی دوسرے جتنے بھی مذہبی گروپ ملک کے اندر بنے ہوئے ہیں جو ملک میں بدامنی پیدا کرتے ہیں, ان سے حکومت کو جان چھڑانی چاہیے. اور تبھی یہ ہے کہ ملک آگے کی طرف جا سکے گا, ورنہ یہ ہر وقت ان کی آپس کی لڑائی سے کوئی دنیا کی نگاہ جو ہے وہ آپ کی طرف نہیں آئے گی. اور جب تک ہمارے پاس انویسٹمنٹ نہیں آتی ہم اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتے. ہمارے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ ہم ہماری حکومتوں کے پاس کہ وہ ایک سرمایہ کاری کر سکیں, یا جب تک دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کے ملک کے اندر نئے کارخانے نہیں لیں گے, نئی پروڈکشن نہیں شروع ہوگی, اس کو ہم ترقی نہیں کر سکیں گے. ابھی میں کل منڈے کی صبح کے دن حیران رہ گیا. یہاں پہ ایک تنظیم ہے نیو کمرس, کیونکہ انٹرنیشنل سٹی ہے فرینکفرٹ, یہاں پہ ہر وقت جیسے آپ کا یورپین سینٹرل بینک ہے وہاں پہ 27 ملکوں کے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. کوئی 6 مہینے کے لیے آتا ہے, کوئی 3 مہینے کے لیے آتا ہے, کوئی سال کے لیے آتا ہے. پھر اور بہت ساری بڑی بڑی انٹرنیشنل کمپنی ہے. تو یہاں پہ 25 سال پہلے ایک فرائض بنی تھی نیو کمرس. تو ہر مہینے ایک دفعہ اکٹھے ہوتے ہیں. ان کا نام بھی, ان کی لینگویج بھی جو ہے وہ انگلش ہے, اور اس میں وہ جرمنی کے حالات کے بارے میں, تاکہ لوگ ایک دوسرے سے ملیں, دوسرے ملکوں سے آنے والے یہاں آپس میں ان کے تعلقات بنے. ایک پلیٹ فارم انہوں نے مہیا کیا ہوا ہے. تو وہ کبھی کبھی ڈپلومیٹک بریک فاسٹ کرتے ہیں, جس میں وہ کسی ملک کے قونصل کو جو نیا آیا ہو اس کو بلاتے ہیں, اس کو اپنے ملک کے بارے میں لوگوں کو انفارمیشن دیتا ہے. کل انڈیا کے قونصل جنرل جو کہ مسلمان ہے, مبارک نام تھا ان کا, مارشس کی بیک گراؤنڈ ہے, ان کو بلایا ہوا تھا بریک فاسٹ کے اوپر. تو وہاں جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ انڈیا کے اندر کیا ترقی پچھلے 10 سال کی ہوئی ہے. ہم تو صرف مذہب کی ہم نے ترقی کی ہے نا, آپس میں جتھے بنا کے ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے, ایک دوسرے کو خراب کرنے کے لیے, ایک دوسرے کے خلاف داؤ اٹھانے کے لیے. اس لیے 10 سال کے اندر جو ترقی ہوئی ہے انڈیا کے اندر اس کے فگر انہوں نے جو ہمیں بتائے گے. اس وقت انڈیا کے اندر 6250 جرمن کمپنیاں جو ہے وہاں کام کر رہی ہیں. اچھا, ہاں جی, یہ چھوٹی فگر نہیں ہے. اور جس کے اندر بعض کمپنیوں کے اندر 20-20 ہزار لوگ کام کر رہے ہیں. بش ہے, بش کمپنی جو ہے, سیمنز ہے, مرسیڈیز ہے. انہوں نے بتایا کہ مرسیڈیز نے 40 لوگوں سے کام شروع کیا تھا, آج 10,000 آدمی مرسیڈیز کے جو پرزے بنتے ہیں انڈیا کے اندر وہاں پر کام کر رہا ہے. اس کے مقابل پہ انڈیا کی 650 کمپنیاں جو ہیں وہ یہاں پر ہیں جنہوں نے باقاعدہ جرمنی کے اندر انویسٹ کیا ہے. انویسٹنگ کمپنیاں جو ہے یہاں جرمنی کے اندر آئی ہوئی 650. کوئی پاکستانی بھی آیا تھا, کوئی ہمارے بھی لوگ نہیں, صرف ہے میں ایک پاکستانی تھا وہاں پہ. اچھا, تو اس طرح مطلب یہ ترقی وہاں پر ہو رہی ہے. تم بتایا کہ اس وقت انڈیا کا جو ریلوے کا نیٹ ورک ہے وہ جرمنی کے تعاون سے اس وقت 45,000 کلومیٹر کا
انہوں نے انڈیا کے اندر نیٹ ورک کر لیا، جبکہ چند سال پہلے 10 سال پہلے تک صرف وہ کوئی 20,000 کے قریب نیٹ ورک تھا. اتنی بڑی انہوں نے چھلانگ کو جو ہے لگائی ہے. اور انہوں نے بتایا کہ انڈیا کی جرمن حکومت جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ مل کے وہ چائنا سے موو کرنا چاہتے ہیں انڈیا کے اندر، اور جس پر بڑی تیزی کے ساتھ بڑی خاموشی کے ساتھ جو مودی صاحب جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اور انہوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک دن ہوتا ہے جس دن جرمنی کے جتنے بھی سفیر باہر ممالک میں ہے وہ ایک دن کے لیے جرمنی ایک کانفرنس ہوتی ہے، اس دن وہ یہاں آتے ہیں. مطلب اس کانفرنس میں 2 دن کی کانفرنس کے اندر اس کو جرمن حکومت کی خواہش پر بھارت کی حکومت کے ساتھ ٹائی اپ کیا گیا، اور اس کانفرنس کے اندر بھارت سے ایک ڈیلیگیشن آیا جس نے اس میں وہاں تقریر کی. اس نے بتایا کہ اس میں 200 سفیر بھارت کے جو دنیا میں جرمنی کے سفیر جو دنیا میں ممالک سے یہاں آئے ہوئے تھے انہوں نے وہ کانفرنس اٹینڈ کیے. اس کے علاوہ 800 جرمن کے انڈسٹریلسٹ بڑی کمپنیاں جو ہیں ان کے لوگ اس میں انوائٹڈ تھے. اور وہاں پر اس ڈیلیگیشن جو انڈیا سے آیا تھا 20 مطلب میٹنگیں جو ہے وہ یہاں پر انڈسٹریل لوگوں سے کی ہیں. دنیا اس ڈائریکشن میں سوچ رہی ہے اور اس طرح آگے بڑھنے کی کر رہی ہے. اور ظاہر بات ہے کہ یہ جو اتنی بڑی کانفرنس ہوئی ہوگی کوئی نہ کوئی مثبت اثرات نکلے ہوں گے، کیونکہ حکومت جرمن حکومت اس کوشش میں ہے کہ بھئی ہم چائنا کی بجائے انڈیا میں موو کریں اور زیادہ ہماری پروڈکشن یا ہماری کمپنیاں جو ہیں وہ اپنی پیداوار کو انڈیا میں لے کر جائیں. ہم اس طرف کہتے ہیں کہ ہم نے انڈیا کو تنہا کر کے رکھ دیا ہے. ایک 5 دن کی جنگ کے بعد ہی ہم اس قسم کے پراپیگنڈے کے اوپر اپنے لوگوں کو انوالو رکھتے ہیں اور اپنے لوگوں کو الجھائے رکھتے ہیں کہ ہاں دیکھو ہم نے انڈیا کے لیے یہ کر دیا وہ کر دیا. اور جبکہ انڈیا دنیا کی نگاہ میں انڈیا ترقی کر رہا ہے اور انڈیا کا دنیا کا شیئر ہے اس کے اندر انڈیا کو آگے بڑھانے کے اندر. اور ہم اس ڈائریکشن میں جب تک پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں ہوگی یا پاکستان کی حکومت کی توجہ نہیں ہوگی اس وقت ہم اسی طرح جو جسے کہتے ہیں دال روٹی کے ساتھ چلتے رہیں گے اور ملک کا قدم جو ہے وہ ترقی کی طرف اس رفتار سے نہیں آئے گا جس کی ضرورت ہے. یہ جس رفتار سے آبادی بڑھ رہی ہے، جس رفتار سے ضروریات بڑھ رہی ہیں. خان صاحب کچھ سوالات ہیں مختصر سے. پہلا تو یہ ہے کہ کروڑوں روپے کی اس وقت جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں کہ تحریک لبیک والے لوگوں سے کروڑوں روپے وصول کرتے رہے ہیں، مہنگی گاڑیاں، پھر کوئی زمینیں بھی اپنے نام کروا رہے ہیں رضوی صاحب. تو گورنمنٹ کدھر ہے؟ کیوں نہیں پوچھتی ان سے کہ یہ سب کچھ کہاں سے آ رہا ہے؟ دیکھیں جو ان کے سرپرست ہے تحریک لبیک والوں کے یا تحریک لبیک کے سربراہان کے، وہ حکومت ان سے ہی ڈرتی ہے تو پھر حکومت کہاں سے بیچ میں دخل دے؟ نہیں تو خان صاحب کوئی ملک آپ نے دیکھا کہ 50 کروڑ تک کے جی کسی کے اوپر الزام ہو جائے تو اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور اتنی بڑی رقم ہے 50 کروڑ یہ پاکستان میں معمولی سمجھی جاتی ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں غریب ملک ہے. اس لیے کہ جو جمہوریت جو ہے وہ عوامی جمہوریت نہیں ہے نا، یہ تو جاگیرداروں کی اور صنعت کاروں کی جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہی ہماری سیاست میں حصے دار ہیں. وہ پھر ایسے فیصلے کرتے ہیں جن سے ان کو سیفٹی ملے، انہیں سیف راستہ ملے. تو اس لیے یہ ہے اگر عوامی حکومت آ جائے تو وہاں پہ عوامی جمہوریت سے مراد یہ ہے کہ بھئی جس میں عوام کے نمائندے موجود ہوں، عام پبلک ہو. جیسے کہ عام ورکر پارٹی آ گئی دلی کے اندر، اس نے ہر چیز بدل کے رکھ دی کہ نہیں رکھ دی. جب تک یہاں بھی ایسا انقلاب نہیں آئے گا اس وقت تک یہ آپ کو فیس کرنا پڑے گا. پورے ملک کے اندر آپ بتا دیں 10% انہوں تنخواہیں بڑھائی، ملک کے اندر مہنگائی کہاں کی کہاں پہنچی ہوئی ہے، اور اپنی تنخواہیں انہوں نے 300% بڑھا لی. کوئی احتجاج کہیں سے آپ نے سنا؟ کوئی 4 لوگ سڑکوں پہ نکلے کہ یار یہ کتنا بڑا ظلم ہے. اس لیے یہ ماحول ہی ایسا بن گیا ہوا ہے. تو پھر جن کی انہوں نے 50 کروڑ کی مدد کرنی ہو وہ 50 کروڑ کی گاڑیاں بھی مل جاتی ہیں، ان لوگوں کو نقد پیسہ بھی مل جاتا ہے، زمینیں بھی مل جاتی ہیں. اور اس لیے کہ انہیں پتہ ہے عوام کی طرف سے تو کوئی آواز اٹھنی نہیں ہے ہمارے خلاف. خان صاحب یہاں پہ کامیاب ہے پاکستان میں. اچھا یہ تو چلے آپ نے کہا کہ انہوں نے اپنے لیے سارا کچھ کیا ہوا ہے،
کل ایک رپورٹ میں دیکھ رہا تھا, اس میں نے پروگرام بھی کیا تھا, 1300 بچے اور بچیاں جو مدرسے میں تھی ان کے ساتھ زیادتی کے کیس سامنے آئے. مشتاق احمد خان یہ سینیٹر ہیں, انہوں نے باقاعدہ طور پر بتایا. اور وہاں پہ نہ جن کے پاس طاقت ہے وہ بول رہی ہیں, نہ جن کے پاس یہ سارا کچھ ہے. سسٹم میں کوئی تبدیلی نظر ہی نہیں آ رہی, پھر بھی اس کے باوجود اتنے بڑے سانحہ ہونے کے باوجود بھی. دیکھیں یہی تو رونا ہے کہ سب لوگ تقریریں وہاں کر دیتے ہیں. مشتاق خان صاحب جماعت اسلامی کے عام رکن ہیں, کیوں جماعت اسلامی اس کو فارورڈ نہیں کرتی اس بات کو, اگر 1300 بچوں کے اندر یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے تو کہیں تو پٹیشن داخل کریں, کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں. وہ بات کم از کم عدالتوں میں بات کھلنی تو شروع ہوتی ہے, کچھ ڈھکے ہوئے چھپے چہرے کے سامنے آتے ہیں بحث کے دوران وکلاء کی. آپ کے خیال میں یہ جو باتیں کرتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا؟ وہ یہ صرف ہمارے تمام سینیٹرز, تمام ممبران پارلیمنٹ جو تھوڑا بہت بولتے ہیں وہ صرف تقریر کر کے ورڈ ڈالتا ہے. ان کے پاس تو پاور ہے, وہ خود کیوں عدالتوں میں ان معاملات کو نہیں لے کر جاتے. یہ جو عدالت کا فیصلہ ہے اس پر بھی اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے, مگر کر کچھ نہیں کوئی بھی سکتا نا, اس لیے کہ عدالتیں خود دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ عام پوسٹ کسی کو ہوتی ہے انصاف, وہ انصاف کا دروازہ ہوتا ہے. کبھی عوام کے لیے بھی, حکومتوں کے لیے بھی, اور جو صحیح جمہوری ملک ہیں جرمنی جیسے, وہ تو عدالتوں سے رہنمائی لیتے ہیں, ان کو سوال بھیجتے ہیں کہ بھی ہمیں اس معاملے میں رہنمائی دو کہ بھی صحیح رستہ کیا ہے. اور ہمارا یہ ہے کہ عدالتیں جو ہے وہ خود آپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں. اب یہ جو فیصلہ کیا ہے انہوں نے مخصوص نشستوں والا کا, دنیا کے اندر ہمارا مذاق بن کے رہ گئے ہیں. ہمارے خود اپنے جو سینئر دانشور وکلاء ہیں, جو ایسے کیس لڑنے والے نامور وکلاء ہیں, وہ سارے اس میں اس کے خلاف ہے, اس فیصلے خلاف ہے, سب نے ریجیکٹ کیا ہے. لیکن کیونکہ اصل حکومت نہ سول کی ہے نہ بعض طاقتیں پاکستان میں حکومت کر رہی ہیں, انہی کے دباؤ میں آگے فیصلہ انہوں نے کروا لیا ہے. تو اس لیے اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوگا, اس سے کوئی ایسی مطلب مستقبل کے اندر ان کے جو مثبت منفی اثرات ہیں وہ چند عرصے کے بعد جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. اور اس فیصلے کے ساتھ بھی آپ یہ دیکھ لیجیے گا کہ پھر آنے والے وقت کے اندر اس کی تمام جو خامیاں ہیں اس سے معاشرے کے اندر مزید خرابیاں پیدا ہوں گی, مزید انظامی کمزوریاں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. خان صاحب, فضل الرحمان کا کیا رول ہے؟ بڑا گرم آج کل اس کے گرم بیانات بھی آ رہے ہیں, لیکن پارلیمنٹ میں تو اس کی اب ضرورت نہیں رہی, کیا خیال ہے؟ اس لیے کہ اس کی ضرورت سے اب آزاد ہو گئی نا حکومت. پہلے تو اس کی ایک اہمیت تھی, اس نے بنائی ہوئی تھی اپنی, وہ دونوں طرف بھی کھیل لیتا تھا. اور پھر یہ ہے کہ حکومت کو اس کو پتا تھا کہ میرے ووٹوں کے بغیر حکومت کو چیز پاس کر نہیں سکتی, یہ کم از کم آئینے تبدیلی نہیں کر سکتی. اب یہ ہے کہ وہ اس کی ضرورت باقی نہیں رہی. اور آپ کو پتا ہے ہمارے تو سیاسی جتنی بھی دوستیاں ہیں وہ ایسی ہیں ضرورت کے تحت ہی ہوتی ہیں. پیچھے بھی مولانا ایک دفعہ ناراض ہو گئے تھے نواز شریف صاحب سے کہ بھئی آپ حکومت بناتے ہوئے آپ نے پیپل پارٹی کے ساتھ تو بات کر لی, ہمیں نہیں پوچھا. اب بھی یہی ہوگا کہ اب ان کی ضرورت باقی نہیں رہی, اس لیے جو اتحادی حکومت ہے وہ ان کو زیادہ لفٹ نہیں کروائے گی. تو وہ مولانا اپنا غصہ جو اپنی تقریروں میں نکالتے رہیں گے. اسپیکنگ پاور ان کے پاس ہے وہ پھر, اور ان کے پاس تو یہ ہے کہ بھئی ایسا پلیٹ فارم موجود ہے کہ وہ جگہ جگہ اپنے جلسے کر کے مذہبی بنیاد کے اوپر اپنے جمعیت العلماء اسلام کے پلیٹ فارم سے وہ بات کر سکتے ہیں. اور مذہبی پلیٹ فارم ہے, مذہبی جماعت ہے, لیکن اب ان کی ساری تقریریں جو ہے وہ سیاسی ہوتی ہیں, سیاسی موضوعات پر وہ بولتے ہیں. یعنی کہ جو مدرسے بنائے اب کام آئے گا ان کے نا, ان مدرسوں کو بنائے اس لیے کہ وہ اپنی بات کو وزن دینا ہو یا اسٹیٹ پاور ان کو چاہیے ہو تو پھر مدرسوں کو استعمال کرتے ہیں. خان صاحب آخر پہ بڑا اہم سوال ہے, یہ تحریک لبیک جس طرح لوگوں کو پریشان کر رہی ہے, پچھلے دنوں بھی ایسے واقعات ہماری نظر سے گزرے کئی علاقوں سے, اگر جو لوگ حکومت چلا رہے ہیں وہ چاہیں تو ان کو سمجھا نہیں سکتے؟ اور میرا خیال کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے سمجھانا. دیکھیں یہ تحریک لبیک کے جو لوگ ہیں یہ فطرتاً ان کی اٹھان ایسی ہے کہ انہیں سمجھانے والی بات جو ہے وہ
شاید کامیاب نہ ہو. یہ ضدی لوگ ہیں, سوائے ان کے کہ ان کے اوپر سختی, بہت زیادہ سختی کی جائے, تب شاید یہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. اب ان کا حال یہی ہے کہ ان کو آپس میں جو ہے ان کی طاقت کو کمزور کیا جائے, ان میں آپس میں گروپ اتنے بن جائیں کہ یہ آپس میں لڑ مڑ کے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. اور عام آدمی جو معصومیت میں کہہ لیں یا علمی میں کہہ لیں ان کے ساتھ لگ جاتا ہے, وہ گروپ ان کے جس پبلک اکٹھی کر لیتے ہیں, وہ پھر پبلک ان کے ساتھ لگنی بند ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی جب ان میں آپس میں اس قسم کی پھوٹ پڑ جائے گی. اس کا ایک فائدہ یہ یقیناً ضرور ہوگا ان کی آپس کی لڑائی کا. چلے, بہت شکریہ خان صاحب. نہ کسی وجہ سے کچھ ٹیکنیکل مسئلہ بن گیا تھا, دوبارہ پھر خان صاحب کو لائن پہ لینا پڑا. کل ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کیا بزنس ہے, وہ کہنے لگے اس طرح پراپرٹی کا کوئی بزنس ہے. تو وہاں پہ کہتے کہ 5 لوگ ہیں ہمارے پاس. تو میں نے کہا کس ملک سے, کہنے لگے کہ 4 پاکستانی 1 انڈین ہے. تو کچھ لینے دینے کے مسائل ہوتے, تو کہنے لگے جو انڈین ہے وہ سب سے ٹھیک جا رہا ہے, ہمارے لوگوں کے تو پیچھے پھر ہمیں فون کرنے پڑتے ہیں اور ان کو ڈرانا دھمکانا پڑتا ہے, پھر وہ پیمنٹ کرتے ہیں. ورنہ جو انڈین ہے وہ اگر انڈیا بھی جاتا ہے تو پیمنٹ کر کے جاتا ہے, کیونکہ یہاں پہ بھی جو انڈین ہے یورپ میں وہ کام پہ توجہ دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو وقت ہے وہ سب سے قیمتی ہے. ابھی خان صاحب نے بتایا کہ کتنی بڑی ترقی انہوں نے کی ہے. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. ناظرین, یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک تصویر لڑکی کی اور اس کا والد ہے. سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیو چل رہی تھی. پیر وسن یہ سندھ کا علاقہ ہے, شاید کراچی کے کہیں آس پاس ہے, میں نے تو نہیں دیکھا ہوا, لیکن وہاں اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا اور اس کے اوپر کتنا بڑا ظلم ہوا. پاکستان میں آپ سب کے علم میں کہ جو امیر زادے ہیں یا جو آپ کہہ سکتے ہیں بااثر افراد ہیں, ان کے نزدیک یہ لڑکیاں یا کسی کو قتل کرنا یا کسی کی لڑکی سے زیادتی کرنا معمولی کیس ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پیچھے ہمارے کوئی نہ کوئی بڑی طاقت ہے. تھوڑا سا میں تعارف کروا دیتا ہوں. یہ جس بندے کی تصویر آپ ساتھ دیکھ رہے, اس کا والد, یہ 18 سال تک فوج کی نوکری کرتا رہا, ریٹائر فوجی افیسر ہے, مگر کوئی چھوٹا موٹا افیسر ہوگا, اتنا بڑا نہیں, سپاہی وغیرہ ہے, لاس نائک ہے. لیکن جو بات بتانے والی ہے کہ اس کی لڑکی کو گھر سے 3 کے 4 لڑکے اٹھا کے لے گئے, اور وہ بااثر افراد اور قریبی کسی مسجد میں زیادتی کا نشانہ بناتے رہے. 24 گھنٹے بعد کہیں یہ بچی ملی ہے بے ہوشی کی حالت میں. اس کے میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ کروائے اور پتہ چلا کہ اجتماعی زیادتی کی گئی ہے. اور پھر یہ بیچارہ کہیں پہ ملازمت کر رہا تھا, ریٹائر ہونے کے بعد کہیں سیکیورٹی کی ملازمت کر رہا تھا. پھر اپنی بیٹی کو لے کے یہ چیک اپ کرانے کے بعد پولیس اسٹیشن وغیرہ جو بھی تھا کارروائی کے لیے پہنچا, تو وہاں جو پیر وسن کا SHO ہے, اب جو لوگ بھی اس علاقے کو جانتے ہوں انہیں چاہیے اس منوس کی تصویر وغیرہ بھی سوشل میڈیا پہ ڈالیں. وہ ان کو تنگ کر رہا ہے. ایک لڑکے کو تو انہوں نے پکڑ لیا, دوسرے جو ہیں وہ بقول ان کے کہ انہوں نے بھاری رشوت دی ہے اس HS کو, اور یہ اب FIR جو ہے وہ ادھر کی ادھر کر رہا ہے اور گرفتاری نہیں ان کی کر رہا ہے. یہ بچی کی زندگی تو برباد ہوگی. مجبوراً دیکھ رہے ہیں یہ حالت ہو جاتی ہے وہاں پہ کہ بچی کو لے کے یہ بیچارہ اب سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ آیا ہے اپنی آواز اٹھانے کے. یہ حالات ہیں پاکستان کے قوانین کے. ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں, میں نے سوچا کیوں نہ ان کو بھی اپیل کروں, بورڈ پہ ان کی تصویر بھی لگا دیں گے کہ آپ کہ یہ محکمے کا بندہ رہا ہوا ہے, لیکن ہو سکتا ہے جو انہوں نے اس کی بچی کے ساتھ زیادتی کی ہو
وہ بھی آپ کے محکمے کے بندوں کی کوئی اولاد ہو اور وہ کوئی کسی بڑے آفیسر کی اولاد ہو، اور یہاں پہ آپ کو اب نظر نہیں آ رہا کہ اتنا بڑا اس بچی کے ساتھ ظلم ہوا۔ یہ سندھی زبان بولتی ہے، مجھے تو اتنی سمجھ نہیں آئی، لیکن جو مجھے سمجھ آئی وہ یہی تھی کہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے اور مجھے انصاف چاہیے۔ اب پولیس وہاں سندھ کی آپ کو علم ہی ہے وہاں کے جو حالات ہیں، پنجاب میں بھی برا حال ہے، سندھ میں اس سے بھی بدتر حالات ہے، اور ان کو مدد کے لیے وہ کہتا ہے میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں۔ اور جیسے ہی میں پولیس کے پاس جاتا ہوں، پیر وسن کی پولیس کے پاس، تو وہ ڈرا دھمکا کے واپس بھیج دیتے ہیں، اور جو لڑکے ہیں وہ کھلے پھر رہے ہیں۔ وہ اس فیملی کو اب دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ کو ہم بالکل ہی ختم کر دیں گے، آپ ہمیں جانتے نہیں ہیں، آپ پولیس کے پاس کیوں گئے، پولیس سے کیس واپس لے۔ یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ کمزور آدمی کے ساتھ وہاں زیادتی معمولی کیس ہے، اور اگر وہ پولیس کے پاس جائے تو پھر ان کے لیے مزید مشکلات بن جاتی ہیں، اور انہیں پھر بلیک میل کیا جاتا ہے، پھر انہیں نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ عدالت میں کیس چلا بھی جائے، وہاں بھی ڈرا دھمکا کے جج خرید لیے جاتے ہیں، وکیل خرید لیے جاتے ہیں، تو انصاف کا تو وہاں پہ جنازہ نکلا ہوا۔ یہ تو آپ سب کے علم ہے۔ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں آپ دیکھنے جا کے طاقتور لوگ وہ یہی کام کر رہے ہیں، وہ ان کو جس لڑکی کے اوپر ان کے بچوں کا یہ جو بچے بھی جو ہیں ظاہر ہے وہ بھی حرام کی کمائی سے پلے ہوتے ہیں، اور ان کو حرام کے کاموں میں بڑا مزہ آتا ہے، وہ قانون کو رکھیل سمجھتے ہیں۔ اب یہ ایک فوجی جو ہے اس کی یہ حالت ہے، تو عام آدمی کی کیا ہوگی؟ ریٹائر فوجی ہے، اس کی یہ حالت ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ انصاف کے لیے کیسے بیچارہ خجل خراب ہو رہا ہے، اور اس کو انصاف نہیں مل رہا۔ حالہ ہوتا یہ ہے، مجھے یاد ہے ایک دفعہ، یہ پرانی بات ہے، میں کہیں ٹریول کر رہا تھا، تو بس میں ایک فوجی جوان تھا، شاید وہ حاضر ڈیوٹی تھا، تو کنیکٹر نے کہ اس کے ساتھ بدتمیزی کی، پھر ڈرائیور نے بھی کی، تو وہ جناب گرم ہو گیا، کیونکہ ہمارے تو ملک فوج کا ہے نا، بنا بھی فوج کے لیے ہی ہے۔ تو وہ پھر پولیس اسٹیشن چلے گئے، پولیس والا جی جب پتہ چلا یہ فوجی ہے، تو وہ ڈرائیور کنیکٹر کے ساتھ گالی گلوچ شروع کر دی اس نے۔ میں ویسے تو آپ کو پتہ ہے جرنیلوں کے حق میں نہیں ہوں، مگر جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں پھر آواز اٹھانی پڑتی ہے، چاہے یہ پاک فوج کا ملک ہے، مگر پاک فوج کے جوان جب ریٹائر ہو جاتا ہے، پھر نارمل تو اگر یہ کوئی بڑا آفیسر ہوتا تو بریگیڈیئر شرگیڈیئر تو اسے کہ نیب شیب میں انہوں نے ٹکا دینا تھا، لیکن عام فوجی کی تو یا تو وہ بارڈر میں مر جائے گا یا پھر وہ یہاں پہ آ کے خجل خراب ہوگا۔ یہ فرق ہے جرنیلوں میں اور عام فوجی میں۔ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ ایک بچی نے اپنے آصم منیر کو شکایت کی تھی کہ ہمارے کھیتوں کی طرف کوئی بڑا وڈیرا ہے، وہ پانی کھول دیتا ہے، بعد اس میں اس وڈیرے کو اٹھا لائے تھے۔ آج پھر ایک بچی فریاد کر رہی ہے، اور میں نے علاقے کا نام بھی آپ کو بتا دیا، اور اس بندے کا کہنا ہے کہ میری مدد کی جائے۔ سوشل میڈیا پہ آپ اپنی آواز جب اٹھاتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہ یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، مجھے پتہ ہے یہ جتنے ہمارے پولیس آفیسر ہے، جرنیل ہیں، یہ مولوی ہے، یہ جتنے بھی مذہبی شذبی سب یہ سارا دن ٹک ٹاک پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے۔ ایسی سب کو اب عادت پڑی ہوئی ہے، اس کے بغیر کوئی بھی نہیں رہتا، خواتین ہیں یا مرد ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، سب کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے، مگر یہ چیزیں جب دیکھ کے بھی آپ کوئی قدم نہیں اٹھاتے تو افسوس کی بات، افسوس کی اس لیے بات ہے۔ اب یہ بندہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ میری بیٹی سے شادی کون کرے گا، یہ بھی ایک ساری زندگی کے لیے اس کے لیے مشکل بن گئی۔ اب بیچاری کس طرح زندگی گزارے گی؟ ماں باپ کا سایہ ہمیشہ تو نہیں سر پہ رہتا، ہو سکتا ہے کل کو کسی بوڑھے کے ساتھ اس کی شادی کر دی جائے، وہ ساری زندگی سے ذلیل کرے گا، کیونکہ ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہے، ہم تو کوئی چیز بھولنے والے نہیں، اور کتنا اس کے لیے زندگی کے ساتھ جنگ کرنا مشکل ہوگا، یہ بچی ہی اس چیز کا اندازہ لگا سکتی ہے،
کیونکہ جنہوں نے یہ زیادتی کی ہوگی ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ پولیس اسٹیشن نہیں جائیں گے، یہ کوئی کارروائی نہیں کریں گے، ان کو اپنی عزت کا ہوگا، یہ خاموش ہو جائیں گے اور کوئی ہمیں بھی پوچھے گا نہیں۔ اس بندے کا یہ بھی کہنا تھا کہ شراب کی بوتلیں بھی تھیں ان کے پاس، اور شراب اور پھر اس لڑکی کو اٹھا کے لے گئے۔ یہ دیکھ لیں، یہاں سے آپ حساب لگا لیں کہ شراب کی بوتلیں کن کے پاس ہو سکتی ہیں۔ یا تو وہ کافی پاورفل لوگ ہیں، کافی بڑے تماشبین ہیں، اور یہ کوئی ان کا پہلا کیس نہیں ہوگا، اس سے پہلے بھی انہوں نے کئی کیس ڈالے ہوں گے، اور وہ پولیس کے پاس لوگ نہیں گے، یہ اپنا کام جو ہے چلاتے رہے۔ جب بھی ان کی نظر کسی لڑکی پہ پڑی، کہیں کیلی کی لڑکی، تو اس کو اٹھا کے لے جاتے۔ میں وہاں کے جو پولیس آفیسر ہیں، ڈی آئی جی ہے، اور ہمارے جو اپنا فیلڈ مارشل صاحب ہیں، یا وہاں کے جو کور کمانڈر ہیں اس علاقے کے، کیونکہ یہ پولیس کے مسئلے کا کیس نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں، پولیس اسے حل نہیں کر سکتی۔ جو کراچی کے کور کمانڈر ہیں ان کو بھی یہ اپیل کروں گا، اور جتنے بھی لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے یہ ویڈیو، اور اس بندے کو انصاف ملنا چاہیے، اس کی بیٹی کو انصاف ملنا چاہیے، اور اس کے بغیر میرا خیال ہے کہ ان بیچاروں کو بھی سکون نہیں آئے گا۔ بچی کی عزت تو واپس نہیں آ سکتی، مگر چلیں جب کسی کو سزا ہوتی ہے پھر یہ تو حوصلہ ہو جاتا ہے کہ فلاں بندے نے زیادتی کی تھی اور اس کی وجہ سے قانون حرکت میں آیا۔ رشوت تو عام چیز ہے، ظاہر ہے پولیس کا منہ بند کرنے کے لیے کروڑوں روپے بھی منہ میں ڈال دیتے ہیں، اور ان کے لیے کیا ہے، لیکن سندھ کی پولیس کا تو 10-20 ہی دیں تو وہ اس سے بھی ان کا گزارا چل جاتا ہے۔ میرا حال 10-20 لاکھ روپیہ بھی دے دو تو اس سے بھی ان کا گزارا چل جاتا ہے۔ نہیں، ہمارا مقصد ہوتا ہے ہر مظلوم کے خلاف آواز اٹھانا۔ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور دیکھتے رہیں نائن بزرگ ٹی وی انٹرنیشنل۔ ہمارے پروگرام لوگ کافی پسند کرتے ہیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، یورپ کا اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ہے سیاسی پناہ والے جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں، اور پورا یورپ جو ہے اس پر کئی دفعہ سر جوڑ کے بیٹھا، کئیوں نے قوانین بنائے، کئی کچھ آئے دن آپ دیکھتے ہیں تبدیلی آتی ہے۔ آج کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ یورپ کے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ اب تھوڑی سی تبدیلی لانے کا پروگرام بنا ہے۔ جو بھی لوگ آتے ہیں سیاسی پناہ وہاں پہ لیتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ ان کے لیے رہائش، کھانا، میڈیکل، ہر چیز وہاں پہ سہولت مل جاتی ہے۔ لیکن میں چیک کر رہا تھا، اب سوچا یہ گیا ہے ان لوگوں کو کہیں پہ مصروف رکھا جائے، کہیں بزی رکھا جائے۔ ایک تو اس سے یہ ہے کہ جو لوگ بھی سیاسی پناہ لیتے ہیں ان کی رپورٹ کے مطابق یورپین گورنمنٹ جو ہے، جرمنی ہے یا آسٹریا ہے، یہ لوگ چوری کام کرتے ہیں جس سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ کام ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ان کو اس لیے نہیں ملتا کہ یہ سستے میں کام کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بے روزگاری جو ہے وہ پھر فرق پڑ جاتا ہے اس میں۔ تو اب جو سب سے پہلے آسٹریا نے یہ کام شروع کیا کہ وہاں پہ جو بھی سیاسی پناہ لے گا اسے 2 یورو یا 2 ایرو آپ لے لیں، اس کے اوپر انہیں کام دیا جائے گا۔ 1 گھنٹے کے یہ ہوں گے، اور کتنے گھنٹے کام ابھی مختلف یہ وہاں پہ جو شہر ہیں جو بھی ہیں 4 سے 8 گھنٹے کام ان سے لیا جائے گا، اور مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے ایک تو رابطے میں رہیں، ایک ان کا پتہ رہے کہ یہ کہاں پہ ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے جرائم میں کمی آئے گی اور لوگوں کو مصروف رکھا جائے گا۔ لیکن اس سے ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ جرمنی میں بھی یہ کام شروع ہونے والا ہے۔ یہاں پہ جو صوبائی گورنمنٹ ہے مختلف، وہ اس پہ غور کر رہی ہیں، اور ایسٹ جرمنی کے کئی علاقوں میں یہ کام شروع ہو چکا ہے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ سیاسی پناہ یہاں پہ لیتے ہیں
کہ ہمیں اپنے ملک میں تحفظ نہیں ہے، مسائل ہیں وہاں پہ، مشکلات کا شکار ہیں، کسی کو مذہبی مسئلہ ہے، کسی کو سیاسی مسئلہ ہے، کسی کو اگر پوچھا جائے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے وہاں پہ جس طرح ہمارے ممالک کے حالات ہے، بھوک افلاس ہے، تو لوگ کوئی نہ کوئی راستہ نکالتے ہیں کہ کسی دوسرے ملک میں جائیں اور وہاں بہتر زندگی گزاریں، اور اسی لیے پھر یہ سیاسی پناہ کے کیس جو ہے ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور ہالینڈ ہے، وہاں پہ بھی آپ کو انہوں نے پچھلے دنوں بتایا تھا کہ گورنمنٹ ہی چلی گئی اسی وجہ سے۔ اسی طرح اور بھی یورپ کے ممالک ہے، اسپین ہے، وہاں تو لوگوں کی بڑی سخت ضرورت ہے اور وہ اتنی سختی نہیں ہے وہاں، لیکن لوگوں کو ظاہر ہے اٹلی وغیرہ یا دوسرے ممالک میں جب تک آپ کے پاس لیگل پیپر نہ ہو آپ سکون کی زندگی یہاں پہ جی نہیں سکتے۔ یہ کل بھی میں نے پروگرام جو کیا تھا کہ اسپین میں گرفتاریاں ہوئی ہیں، تو اس میں یہ میں بتا دوں کہ جن لوگوں کو پکڑا گیا ہے وہ مجرم تھے پاکستان کے، کسی کوئی سرگودا سے جرم کر کے بھاگا ہوا تھا، کوئی کہیں سے بھاگا ہوا تھا، تو اس کے باوجود یہاں پہ ان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ ثابت کریں کہ ہمارے ملک میں پاکستان میں یہ جو انسانی حقوق ہے اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، پولیس ہے تشدد کرتی ہے، پولیس ہے وہ جو ظلم وہاں پہ کرتی ہے، تو یہ چیزیں اگر آپ سامنے لے کے آئیں تو عدالت میں ان کو پیش کیا جائے گا، یہ نہیں کہ ایک دم پولیس نے پکڑ لیا اور پھر پولیس نے پکڑ کے پاکستان کی پولیس کے حوالے کر دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ باقاعدہ طور پہ کورٹ اس کی باقاعدہ انکوائری کرتا ہے اور اس پہ وقت بھی لگ سکتا ہے، اتنا وقت لگتا ہے، اور انکوائری کے بعد اگر ان کے وکیل جو ہے یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ ان لوگوں کو پاکستان میں جان کا خطرہ ہے اور ٹھیک ہے انہوں نے جرم کیا لیکن وہاں پہ انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپ نے جو بھی انٹرنیشنل رپورٹس ہوتی ہیں اس کے ذریعے ثابت کرنا ہوتا ہے، اور پھر یہاں کی جو یورپین ممالک ہوتے ہیں وہ اپنی ایمبیسی سے بھی رابطہ قائم کر کے وہاں سے بھی جو بھی رپورٹس ہوتی ہیں وہ لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ واقعی اس میں حقیقت ہے۔ تو اس لیے سوشل میڈیا پہ ہم نے بھی یہ پروگرام کیا تھا کہ لوگ پکڑے گئے ہیں پاکستان کے حوالے کیے جائیں گے، لیکن سب سے پہلے عدالتی جو بھی طریقہ کار ہے اس سے گزرنا ہوگا۔ واپس آ جاتے ہیں سیاسی پناہ پہ، تو اب جناب یورپ کے جس طرح اکا دکا ممالک سے یہ کام شروع ہو گیا کہ 2 یورو گھنٹے پہ کام کیا جائے گا، اور اب کام ان کو کیا دیا جائے گا، تھوڑی سی اس پہ بھی بات چیت کرنی چاہیے۔ یہ سڑکیں صاف کرنا، یہ چرچ وغیرہ صاف کرنا، جہاں بھی کوئی صفائی کا کام ہوگا وہاں پہ انہیں بھیجا جائے گا، جو اسٹڈ سٹی کا کام ہوتا ہے اس پہ لگایا جائے گا۔ اس سے یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ جو بھی پھر دوسرے لوگ کام کرتے یعنی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کے ساتھ ہیلپ کے طور پہ انہیں لگایا جائے گا۔ وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ میں چیک کر رہا تھا کہ جرمنی میں جیسے جیسے غیر ملکیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے جرمنی جیسے ملک میں کرائم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سوئمنگ پول پہ بچیاں جاتی ہیں وہاں پہ، یا وہ 12 14 سال کی، وہاں سے بھی رپورٹ آئی ہے کہ اس طرح کے مسائل بنے ہیں اور کافی لڑکیاں وہاں متاثر ہوئی ہیں۔ اسی طرح اور بھی جگہ پہ، لیکن یہ سب غیر ملکی نہیں کرتے، کوئی جرمن کرتا ہے تو اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، جہاں پہ کسی غیر ملکی کا نام آ جاتا ہے وہاں پہ کافی سوشل میڈیا پہ کھلبلی مچ جاتی ہے، اور ہمارے لوگ ہیں وہ بھی احتیاط نہیں کرتے۔ تو اس وجہ سے اب جو لوگ بھی یورپ میں رہتے ہیں ان کو اس چیز کا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کو کسی وقت بھی کام پہ بھیج سکتے ہیں جو لوگ جرمنی میں سیاسی پناہ والے، کیونکہ یہاں جو سیاسی پناہ کے حالات ہے کیس کافی سلو ہیں یہاں، انگلینڈ کی نسبت میں یہ بتاتا رہتا آپ کو، اور جتنی دیر آپ یہاں رہیں گے اتنی دیر تک ظاہر ہے ان کے جو بھی آپ سیاسی پناہ کے اخراجات ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ برداشت کر رہی ہے، اور گورنمنٹ اب آپ سے کام بھی لے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ پہلے بھی ہوتا تھا، 1 یورو کام کے لیے لوگوں کو بھیجا جاتا تھا اور لوگوں کو اگر وہ نہیں جاتے تھے تو پیسے کاٹ لیے جاتے تھے، 20% پہلی دفعہ میں، پھر دوسری دفعہ کہیں بھیجنا، پھر پیسے کاٹ لینے،
اور اسی طرح حاضری لگتی رہتی تھی. تو اس پر گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور بڑے ہائی لیول پہ یہ کام ہو رہا ہے. جو آسٹریا ہے، آپ جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، ایک زمانہ تھا کہ وہاں پہ جرمنی بھی ایسے ہی تھا، چوری وغیرہ بہت کم ہوتی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ وہاں کے حالات بھی کافی جو ہیں وہ ٹائٹ ہوتے جا رہے ہیں اور لوگ بہت احتیاط کے ساتھ زندگی اب گزارتے ہیں. لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ سب کچھ جیسے جیسے غیر ملکی آتے گئے تو جو جرائم ہیں وہ بڑھتے گئے. اور جو سیاسی بنا والے ہیں، ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ایسے ممالک سے آتے ہیں جہاں اسکول، کالج یا یونیورسٹی کا سلسلہ نہیں تھا، جنگ تھی وہاں پہ. فرض کریں افغانستان ہے، سیریا ہے، ایسے ممالک ہے جہاں جنگ کے حالات میں تھے اور ان لوگوں کے لیے جو پرابلم ہوئی کہ ان کی تربیت نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے یہ یورپ میں آگے اور یورپ میں بھی ان کی تربیت کا مسئلہ بنا ہوا. یہاں پہ جو سیاسی بنا والے فیملیز ہیں ان کے لیے بہتر حالات نظر آ رہے ہیں، جرمنی میں خاص کر، کیونکہ ان کو ترجیح دی جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں انہیں لیگل کیا جائے. ان کے لیے بڑا بہترین جو موقع ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. یہ جو سیاسی پناہ کے مسائل یورپ کے گلے پڑے ہوئے ہیں، ان سے یہ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر مشکل ہو رہا ہے. میں کل بھی دیکھ رہا تھا کہ موٹر وے کسی بارڈر سے اگر کوئی لوگ آ رہے ہیں تو کئی گاڑیاں روک لی جاتی ہیں، سب تو نہیں روکی جاتی، ٹرینوں میں، بسوں میں جو بھی کوچز آتی ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے اور لوگوں کو پھر واپس بھی بھیجا جاتا ہے جن ممالک سے وہ آئے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے جرمنی میں بھی تھوڑی بہت کمی پیش آئی ہے سیاسی پناہ کے جو کیس ہیں ان میں. تو یہ حالات آہستہ آہستہ یہاں پہ تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، لیکن پتہ یہ چل گیا گورنمنٹ کو کہ ایسے لوگوں کو مصروف رکھنا جو ہے وہ سب سے ضروری کام ہے. کئی جگہ پہ تو 1 یورو پہ بھی کام دے رہے ہیں، کئی جگہ پہ 2 یورو ہیں، ابھی سمجھ سے باہر ہے اور بغیر پیسوں کے کام نہیں لیتے یہ لوگ، کچھ نہ کچھ پے کرتے ہیں. اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی 2 یورو سے کیا بنتا ہے، پھر بینیفٹ بھی تو ملتا ہے، پورا میڈیکل بھی تو ملتا ہے، رہائش بھی تو مل رہی ہے. تو یہ جب سب کیلکولیٹ کریں تو یہاں پہ پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے اخراجات بن جاتے ہیں. مقصد صرف آپ کو آگاہ کرنا تھا کہ ذہنی طور پہ تیار رہیں جہاں جہاں بھی رہتے ہیں. لیکن جرمنی کے یہ حالات ہیں. اور ایک اور چیز پہ بھی غور کیا جا رہا ہے، وصال کارڈ تقریباً آہستہ آہستہ تمام صوبوں میں جرمنی میں نظر آ رہا ہے اور کیش جو ہے وہ اب کم ملے گا، اور جو بھی ملتا ہے تھوڑا بہت کیش دیتے ہیں، یہ نہیں کہ بالکل نہیں دیتے. 150 میں سے 50 یورو ملا کریں گے آپ کو، جتنی بھی آپ کی بینیفٹ ہے، اور باقی آپ کو وہ کارڈ سے جا کے تو چیزیں لینی ہوتی ہے. اس پر بھی سختی کی جا رہی ہے کہ جو کیش ہے وہ بالکل ان کا بند کیا جائے. اس پر ابھی تک تمام صوبوں میں کام نہیں ہوا، لیکن ان کی کوشش یہ ہے کہ جتنے بھی صوبے ہیں ان کو اس وقت آہستہ آہستہ اسی طرف لایا جائے. تو یہ ابھی تک کی اپڈیٹ تھی. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. انگلینڈ میں آج سے آپ کو بتا دیتے ہیں جو لوگ بینیفٹ لیتے ہیں ان کے لیے کچھ سختی کی گئی ہے اور ان کو چیک کیا جائے گا، ان کے اوپر نظر رکھی جائے گی اور کیا طریقہ کار ہوگا، اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات چیت کریں گے. انگلینڈ میں آپ سب کے علم ہے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہے، گھروں کے کرائے اتنے زیادہ ہو چکے ہیں، یوٹیلٹی بل بہت زیادہ ہے، اور لوگ کا کہنا یہ ہے کہ جو ہماری انکم ہوتی ہے اس سے گزارا نہیں ہوتا، اور پھر آپ یونیورسل کریڈٹ یا مختلف بینیفٹ جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں اور پھر گورنمنٹ جو ہے مدد کرتی ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو پارٹ ٹائم کام ملا ہوا ہے 16 گھنٹے کا تو یا 24 گھنٹے کا، تو اس انکم کو پھر ظاہر ہے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. تو جو لوگ کام نہیں کرتے بالکل ہی ان کو پیسے کم ملتے ہیں، جو تھوڑا بہت ساتھ کام کرتے ہیں ان کو بینیفٹ زیادہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. یہ آپ چیک کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن جو چیزیں آج سے نئی شروع ہو رہی ہیں اس میں بڑی ایک خطرناک چیز ہے، وہ
یہ ہے جی کہ آپ کے گھر میں کسی وقت بھی یہ جو بینیفٹ آفیسر ہے وہ آ سکتے ہیں اور ساتھ پولیس بھی آ سکتی ہے۔ اب کیا لینے آ رہے ہیں یہ تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے آج کے پروگرام میں۔ اس کے جو سب سے بڑے انہوں نے بتایا کہ شکایتیں ملی ہیں، اس کی جو سب سے زیادہ شکایتیں ملی ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ بلیک کام کرتے ہیں اور ساتھ بینیفٹ کلیم کرتے ہیں۔ بینیفٹ فراڈ بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ انگلینڈ میں کرتے ہیں۔ تو اس کو روکنے کے لیے انہوں نے سوچا یہ ہے کہ گھروں میں جا کے چیک کیا جائے اور دیکھا جائے کہ لوگ کس طرح گھروں میں زندگی گزارتے۔ اب کسی کے ذہن میں ہوگا کہ شاید یہ باقاعدہ طور پر آپ کو بتا کے آئیں گے، ایسا نہیں ہے، اور یہ بغیر بتائے آپ کو آ کے چیک کریں گے کہ آپ کہاں پہ مصروف ہیں اور کہیں پہ کوئی چوری کام تو نہیں آپ کر رہے۔ اس کے علاوہ بھی قسم کے بینیفٹ فراڈ ہیں، ان پہ بھی نظر رکھی جائے۔ آپ دیکھتے ہیں یہاں انگلینڈ میں آئے دن جو یہ ڈلیوری کرتے ہیں ان کو بھی روکا جاتا ہے بائک پہ یا سائیکل پہ، وہ پولیس جو ہے ان کو چیک کر رہی ہوتی ہے۔ روزانہ نئی سے نئی ویڈیو سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملتی ہے، ہمارے پاس بھی اطلاع ہوتی ہے۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں وہ ان کا کہنا ہے بینیفٹ آفس کا کہ بلیک کام کرتے ہیں اور ساتھ ادھر سے دونوں طرف سے گیم ڈال رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے مشکل وقت آنے والا ہے۔ پچھلے دنوں ایک میرے دوست مل گئے، وہ کہنے لگے کہ ہمارے ایک جاننے والے انہوں نے میرا کوئی ڈلیوری کر رہے تھے یا امیزون تھا کیا تھا، تو اس دن میں کام پہ نہیں جا سکا، تو میرا بیٹا جو ہے وہ چلا گیا اور وہاں پہ انہوں نے کہا جی سیلفی بھیجیں، تو اس نے اپنی سیلفی بھیج دی۔ وہ کہتے جی وہ بالکل ہی اکاؤنٹ بند ہو گیا، کیونکہ اب کافی یہ سختی کی ہوئی ہے۔ اوبر پہ بھی آپ نے دیکھا کہ وہ کسی وقت بھی آپ کو میسج بھیج دیتے کہ اپنی سیلفی بھیجیں۔ جو بھی امیزون ہے یا جو بھی ڈلیوری ہے جو کمپنیاں ہیں، وجہ یہی ہے کہ ہم دو نمبری کے طریقے وہاں پہ مختلف ڈھونڈے ہوئے ہیں۔ کسی نے اپنے پیپر رینٹ پہ دیے ہوئے ہیں اور کسی نے کوئی کام ڈالا ہوا ہے۔ ان چیزوں کو روکنے کے لیے کافی کمپنیوں کو بھی ہدایت دی جاتی ہے، وہ بھی سختی کر رہی، اور اس طرح پولیس بھی اب اس میں کافی تیز نظر آتی ہے۔ پہلے اتنی سختی نہیں تھی، لیکن جیسے جیسے یہ شکایتیں بڑھتی گئی ہیں ویسے ویسے حالات جو ہیں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ بینیفٹ فراڈ میں اور بھی کئی طریقے ہیں، کئی ایسے کیس بھی ان کی نظر سے گزرے ہیں کہ میاں بیوی علیحدہ رہ رہے ہیں کاغذوں میں، وہ ویسے اکٹھے رہ رہے ہیں، اور پھر یہ بھی ایک جرم ہے۔ میں نے پچھلے دنوں بتایا بھی تھا کہ ایک پاکستانی خاتون ہے ہمارے پاس، اس کی تصویر بھی ہے، اس کو بھی انہوں نے پکڑا ہے، اور پکڑا سوشل میڈیا سے تھا، وہاں پہ ڈانس کر رہی تھی، لیکن اس نے جو اپلیکیشن کی ہوئی تھی وہ شاید معذور تھی، اور جب اس کے گھر پہ چھاپا پڑا، جب انہوں نے چیکنگ کی تو پتہ چلا کہ اس نے بتایا ہوا کہ میں سنگل مدر ہوں، لیکن خاوند ساتھ ہی تھا۔ وہ صبح صبح کے وقت یہ چھاپا ڈالتے کچھ 6-7 بجے، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت جس کو بھی قابو کرنا ہے اس کو آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ 2,60,000 پاؤنڈ اسے واپس دینا ہے اور ساتھ جیل بھیج دیا گیا، کیونکہ یہ لوگ جو بینیفٹ ہے سہولت کے لیے بنایا ہوا ہے، فراڈ کے لیے نہیں بنایا ہوا ہے۔ اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو جیل میں جا رہے ہیں، حیرانگی کی بات ہے، کہیں نہ کہیں کوئی کیس سامنے آ جاتا ہے۔ اب پولیس ساتھ آپ دیکھ لیں، بینیفٹ آپ لے رہے ہیں اور پولیس اگر آپ کو چیک کرتی ہے تو ظاہر ہے کوئی اگر غلط حرکت ہوئی تو مقصد یہ ہوگا کہ اسی وقت آپ کے اوپر FIR درج ہوگی، اور فراڈ کی یہ جو بھی ہوگی اس کے بعد کیس چلے نہ چلے جو بھی، وہ بعد کا مسئلہ ہے۔ کتنی دیر آپ نے یہ فراڈ کیا، کتنی دیر سے یہ سب کچھ کر رہے تھے، اور جو چوری کام کرتے ہیں اور جہاں پہ کرتے ہیں ان کے لیے بھی سختی ہے، جرمانے، لیکن کیونکہ بڑا آسان طریقہ ہے انگلینڈ جیسے ملک میں ڈنڈی پروگرام، اسے ڈنڈی کہتے ہیں دیسی میں، وہ یہی ہے کہ پیپر تھوڑے سے شو کیے اور کام پورا دن کھینچتے رہے۔ آپ بینیفٹ آفس والے گھر آ گئے، آپ نے وہاں پہ کوئی غلطی ہوئی آپ کی تو وہ ظاہر ہے پھر آپ کی منجی ٹھوکیں گے۔ اور پھر اگر انگلینڈ جیسے
ملک میں، خاص کر لندن کی بات میں کر لوں یا پورے انگلینڈ میں، گھر کا کرایہ آپ نہیں دے سکے نا تو سمجھیں کہ کام خراب ہو. اتنے کرائے ہیں، 3 بیڈ روم 2600، 2500، 2 بیڈ روم 1800 کے قریب کرائے ہیں وہاں. اور یہ 2 بیڈ روم فلیٹ وغیرہ جو میں بتا رہا ہوں، یہ بھی سستے علاقوں کی بات ہو رہی ہے. پچھلے دنوں میں ایک چیک کر رہا تھا، کم از کم 1500-1600 سے کم آپ کو 2 بیڈ روم گھر نہیں ملتا. تو انگلینڈ میں رہنا کافی مشکل ہے. اسی وجہ سے یورپ کے کئی لوگ جرمنی سے گئے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں واپس سے جرمنی بھی گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ پھر بھی بہتر ہے، سستی زندگی ہے. انگلینڈ میں صرف وہی لوگ کامیاب ہیں جن کے پاس کونسل کے گھر ہیں یا اپنے گھر ہیں، اور وہ محنت کر رہے ہیں. جو اپنے گھروں والے محنت کر رہے ہیں، کونسل کے گھروں کے کرائے کیونکہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، ویک کا 100، 125، 150 پاؤنڈ ہوتا ہے، اس سے بھی کم ہوتا ہے. اور اس سے یہ ہے کہ آپ کام کر کے بھی سسٹم کو چلا سکتے ہیں. ایک اگر رینٹ پہ گھر لیا ہوا ہے تو اگر کام نہیں ہے تو پھر آپ کا کام تمام ہے. تو اب ان لوگوں کو شعار نہ ہوگا. آج سے سنا ہے کہ یہ جناب باقاعدہ طور پہ شروع ہوا کام، پتہ نہیں پہلے دن کتنے گھروں کی وقت ہی آئی ہے. یہ بھی آپ کو بتاتے رہیں گے آہستہ آہستہ جو بھی ہمارے پاس اطلاع ہوگی. لیکن وہ کہتے ہیں یار جبھی بچے، اور اس پروگرام کا نام بھی یہی ہے. مجھے پتہ ہے کہ بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو گیم ڈالتے ہیں اور ساتھ دراز سے ڈال رہے ہیں. اس لیے ان کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے، اور پھر جب کوئی اس طرح کا کیس سامنے آتا ہے تو پھر پیچھے سے شروع کرتے کہ کب سے اس نے گیم ڈالنی شروع کی ہے. یہ نہیں کہ آج سے شروع کریں گے، اور پچھلا حساب بھی دینا پڑے گا. اگلا حساب تو پروگرام جو ہے وہ تو گیا، لیکن جو پچھلا ہے وہ بھی لمبے کھاتے بنے ہوتے ہیں. یہ ابھی تک کی اطلاع آپ کو جو تھی ہم نے دے دی ہے. اپنے جو بھی نئی اپڈیٹ ہوئی بتاتے رہیں گے. چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.